खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद अब पंजाब में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। भारत की आबी दहशतगर्दी और बेहंगम तरीके से पानी छोड़े जाने की वजह से पंजाब के 3 दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लाहौर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस सारी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एज ऑलवेज फौज को तलब किया गया है, जिसने हमारे सिविलियन इदारों की कैपेसिटी पर बहुत से संगीन सवालात उठा दिए हैं। पूरे पाकिस्तान में सैलाब के बायस जिस तरह की तबाही हो रही है, इसमें भारतीय आबी दहशतगर्दी का कितना बड़ा हाथ है, हमारी अपनी मिस मैनेजमेंट क्या रोल प्ले कर रही है और मौसमियाती तब्दीलियों का क्या किरदार है, इस पर सलीम बुखारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे गजा की करंट सिचुएशन के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर पूरी दुनिया को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में गजा के मुस्तकबिल के हवाले से एक ऐसा फैसला किया जाएगा जो कि नेक नियति और इंसानी हमदर्दी के जज्बात पर मबनी होगा। क्या ये भी सिर्फ एक आई वॉश है? क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जे की प्लानिंग कर रहा है और फौजी ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। तो इस इशू के ऊपर भी सलीम बुखारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने अरकान असम्बली को ये हिदायत भी की है कि वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप और रुकनीत से मुस्ताफी हो जाए। इस तरह के फैसले क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुस्बत साबित होंगे या फिर सियासी खुदकुशी के मुतादिफ होंगे? इन मामलात पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? कैसी? मुझे आप अच्छी नहीं लग रही, आज ठीक नहीं लग रही। जी बुखारी साहब, जी बुखारी साहब, आई एम लिटिल डाउन टुडे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आप कैसे हैं बुखारी साहब? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आपने जो फरमा दिया है वो काफ़ी सविंग अप आपने कर दी है जो सूरत हाल इस वक्त हमें दरपेश है। लेकिन मेरे ख्याल से हम इनको ज़रा 2 हिस्सों में करके देखते हैं। जो हमने KPK में और नॉर्दर्न एरियाज़ में भुगता जी, या हमने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भुगता, वो नेचुरल क्लैमिटीज़ थी। वो आफात जो थी कुदरती आफात थी जिसके सामने आपका कोई दिफा नहीं है जी। लेकिन उसको भी मेरे ख्याल से क्रेडिट जाना चाहिए, उसको भी उतनी तबाही होने से हमने यकीनी तौर पे बचाया है। क्रेडिट आप दे दीजिए बेशक KPK गवर्नमेंट को दे दीजिए, बेशक मरकजी गवर्नमेंट को दे दीजिए, PDMA को दे दीजिए या फौज को दे दीजिए। फौज ने वहाँ भी बहुत काम किया है, ठीक है जी। दूसरा है ये जिसको आपने बजा तौर पे आबी दहशतगर्दी कहा है। ये हिंदुस्तान की वो आबी दहशतगर्दी है जो नॉर्मल सारे साल में पानी का एक कतरा नहीं देता है जी। और जब अपने पास संभाला नहीं जाता है तो उन सब के मुंह खोल देता है ताकि पाकिस्तान में उसकी तबाहकारी हो। देखिए जो सतलज है उसने बहावल नगर तक के इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसी तरह रावी जो एक छोटे से नाले की तरह बहता था, उसके अंदर पानी 3 जगह पर इंतहाई ऊंचे सैलाबी कैफियत है और शादरा के मुकाम पर जो लाहौर का बिल्कुल एंट्री पॉइंट है वहाँ भी सूरत हाल कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात है और थोड़ा सा क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को मुझे देने दीजिए कि उन्होंने ये सूरत हाल आने से बहुत पहले कैंप्स भी कायम कर दिए थे। वहाँ दवाइयाँ, वहाँ खाने पीने की अशिया भी पहुँचा दी थी। तो मतलब वी शुड गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू जी। लेकिन अदरवाइज अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो वही मंजरनामा है जो जिसका रोना हम रोते आए हैं कि सर पे पड़ती है तो फिर हमें सूझता है कि अब क्या करें। रेस्क्यू एंड रिलीफ है मेरे ख्याल से नहीं, इस दफ़ा थोड़ा सा उसमें वो मेरा ख्याल है मीडिया के ऊपर इतनी लेदे हुई है तो थोड़ा सा मिसाल के तौर पे ये जो 2 जगह से दरिया को बम से या वो क्या कहते हैं ग्रेनेड से उड़ा के शगाफ डाले गए हैं ताकि पानी का प्रेशर आगे वाले इलाकों में तबाही ना मचाए। यही वो स्ट्रेटेजिकल मूव्स होती हैं जो आप इस किस्म की सूरत हाल में नुकसान को आधा या क्वार्टर कर सकते हैं क्योंकि जो आ गया है वो तो उसने तो गुजरना है उस रैली में। एनीवे ये बहुत बात की जा सकती है भारत की साबी दहशतगर्दी के ऊपर क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक भी लम्हा इस कौम को सुकून का मिले। जंग छेड़ के उन्होंने जो अपनी गत बनवाई है वो आपके सामने है और इसी किस्म की गत उनकी बनने वाली है इस पानी के हवाले से भी जी। इंटरनेशनल 2 फोरम हैं जहां हम जाके हिंदुस्तान के उस एक तरफा फैसले को चैलेंज कर सकते थे। एक वर्ल्ड बैंक है जो जामन है इस पूरी इंडस बेसिन ट्रीटी का, उन्होंने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है और बिल्कुल वही स्टांस लिया है जो हमारा है। इसी तरह से जो आर्बिट्रेरी काउंसिल है जहाँ पर सालसी की अदालत जो है उसमें भी हम लेके गए हैं अपना मौक़िफ़ और वहाँ भी ये कहा गया है कि इस ट्रीटी में कोई एक फ़र्द यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकता जी। तो हमारे मौक़िफ़ को जहाँ तायीद मिली है वहाँ हिंदुस्तान और ज़्यादा दहशतगर्दी का बायस बन रहा है। आगे क्या होगा ये तो हम आने वाले वक्त में देखें लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब भर में बहुत खौफनाक है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजारे। वो जो आप कर रही थी बात कि जी एक हमारी परफॉर्मेंस है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, एक वो जो मुतल्लिका महकमे हैं
جی. اور دوسری طرف مقابلہ ویسے اس طرف آتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا کوئی انٹرنیشنل لا، ایسا کوئی انٹرنیشنل فورم ہے جہاں پر کوئی ریگولیشن ہو کہ اتنا پانی چھوڑا جا سکتا ہے کسی بھی جو ڈاؤن اسٹریم جو کنٹریز ہیں؟ دیکھیے اگر آپ انڈس بیسن ٹریٹی کا مطالعہ کریں تو اس میں ہر ایک چیز پن پوائنٹ کی ہوئی ہے جی. کن دنوں میں آپ کتنا پانی چھوڑیں گے. کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے، نہ اس کی اجازت ہے کہ جب آپ کے پاس پانی ریزرو کرنے کے لیے ذخیرے بھر جائیں تو پھر آپ ایک دم پانی چھوڑ دیں. جی. ہوتا یہ ہے کہ جوں آپ کے ریزروائرز میں صورتحال بدتر ہوتی جاتی ہے تو آپ پانی ریلیز کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ گزر جائے. اور بقائے صاحب ہمیں تو پراپرلی انفارم بھی نہیں کیا گیا. دیکھیے نہیں، اس دفعہ انہوں نے بھارت نے ایک چالاکی کی ہے، چونکہ اس نے سو کالڈ یونیلیٹرل ڈیسیشن لے کے انڈس بیسن ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، جی. لہٰذا اس نے بجائے انڈس واٹر کمیشن کے آپریٹ کرنے کے انہوں نے ڈپلومیٹک طور پر ہمارے فارن آفس کو مطلع کیا ہے. جی. وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ دینا لیکن مینگنے ڈال کے. جی. تین دفعہ انہوں نے رابطہ کیا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. تینوں مرتبہ ہمیں وقت سے پہلے پتہ لگ گیا کہ پانی آنے والا ہے. لیکن بخاری صاحب اس طرح کی جب انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے تو بہت ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہوتی ہے، پراپر ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے، لیکن ہمیں تو بہت جو براڈ صرف یہ کروڈ انفارمیشن تھی کہ جی پانی ہم چھوڑنے والے ہیں. اس کی اسپیسیفکس جو ہے وہی کر سکتے ہیں جو اس کے ایکسپرٹس ہیں. لہٰذا ہمارا یہ مشورہ ہوگا اور ہمارا خیال سے ہماری حکومت یہ مطالبہ بھی کرے گی کہ پراپر چینلز جو ہیں اس کے ان کے تھرو آپریٹ کیا جائے. سسپینشن وغیرہ دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوگا، لیکن چینل تو پراپر استعمال کریں تاکہ ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو. اور ابو خالد صاحب یہ جو پراپر لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے پاکستان کا جتنا نقصان ہوگا، کیا بھارت کو ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں کہ ڈیمیجز ایٹ لیسٹ پے کریں؟ دیکھیے یہ ہونا تو یہ چاہیے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو اس کا باعث بنے اسی کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسا رواج ہے نہیں ہم دو ملکوں کے بیچ. آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے ہاں اب آپ دیکھیے نا کرتارپورہ، جی کرتارپورہ پانی سے اس لیے بھر گیا ہے کہ راوی میں انہوں نے بے پناہ پانی چھوڑ دیا. بالکل. اور ان کا مطمع نظر کیا ہوگا میں اس کے اوپر جانا نہیں چاہتا ہوں ابھی، لیکن وہاں پر بھی اس وقت فوج کے جوان جو ہیں وہ وہاں سے 100 کے قریب لوگ اندر محصور ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بخاری صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ فوج کے جوان جو ہیں وہ وہاں پر مصروف ہیں. بخاری صاحب مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے. جی بخاری صاحب این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، جن کو ہم ہر سال ریگولر بجٹ دیتے ہیں اس کے لیے، what they are doing؟ دیکھیے دو طریقے سے اس کو ہم اسیس کر سکتے ہیں. جی. ایک تو یہ کہ کیا ہمارے وہ سارے متعلقہ ادارے جو ہیں انہوں نے ہائیسٹ لیول پہ پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو بڑا مکس سا آپ کو جواب اس کا ملے گا. کچھ جگہ کے پی کے والوں نے کمپنسیشنز بھی دے دی ہیں، گھر دوبارہ بننے بھی شروع ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے ہاں ابھی تباہی کا اسیسمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ تباہی اس طرح سے ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم صرف ریئیکٹ کرتے ہیں اس وقت جب ہم کسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم سوئے رہتے ہیں. جی. اور جب صورتحال آ جاتی ہے پھر ہمارے پاس ایک ہی سولیوشن ہے کہ فوج کو طلب کر لیں. ایک ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ایک ہم فوج کو طلب کر لیتے ہیں. ذرا فوج کے کریکٹر کے اوپر تھوڑا سا اور پرفارمنس کے اوپر تھوڑا سا جی بالکل آپ اجازت دیں گی. دیکھیے جی آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے 2-3-4 چیزیں میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت جنگ ہو یا امن، پاکستان کی فوج 24 گھنٹے ایکٹیو رہتی ہے. اور یہ ہم اس لیے بھی مان سکتے ہیں کہ ہر فوجی کے لیے سال میں 9 مہینے فیلڈ میں رہنا ضروری ہے، چاہے وہ افسر ہے چاہے وہ جوان ہے. بالکل. تو وہ تو سارا سال ہوتے ہی فیلڈ میں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ہدایت کے اوپر ہم نے پھر اپنی فورسز کو موو کیا، اپنے یونٹس کو موو کیا. وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں فلڈ یونٹس کے اوپر تو آلریڈی ہمارے ٹروپس کام کر رہے تھے. اب ہم نے 1 انجینئر بریگیڈ، 19 انفینٹری، 7 انجینئرنگ کی یونٹس کام کر رہی ہیں. آرمی کے ہیلی کاپٹر 26 پروازیں کر چکے ہیں. جی. گجرانوالہ میں 6 انفینٹری کی یونٹس اور 2 انجینئرنگ کی یونٹس کام کر رہی ہیں. یہ انجینئرنگ کی یونٹس وہاں کام کرتی ہیں جہاں پر پل ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پر جو چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو ریکلیم کرتے ہیں یا الٹرنیٹ اس کا بنا دیتے ہیں برج ٹیمپریری، جس سے ٹریفک جو ہے اس کا فلو نہ رکے. ٹھیک ہے جی. آرمی انجینئر سول انتظامیہ نے تمام سڑکیں کلیئر کر دی ہیں. 104 سڑکیں کلیئر کر دی گئی ہیں اور شرائع کاراکرم بھی کھول دی گئی ہے. یہ بہت سوئفٹ ایکشن ہے. یعنی جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اس کو موو کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. آپ کو تو اندازہ ہے اس کا. کرتارپور میں 1000 ریسکیو آپریشن، ایک بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے. سیلاب متاثرین میں 225 ٹن راشن تقسیم کر چکی ہے فوج.
20,000 سے زائد لوگوں کو میڈیکل کی سہولت فراہم کی گئی ہے. گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی ایئر ریلیف آپریشنز کیے گئے ہیں. اگر آپ اس کو, ابھی میں نے بہت مختصراً آپ کو بتایا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم جتنی بھی ویڈیو کوریج دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو فوٹیج جا رہی ہیں, فوجی اسرائیل سے نہیں, ایون ادروائز ہمارے اپنے رپورٹر تو سوشل میڈیا پہ سر وہ چل رہی آپ کو فوج جو ہے وہ ہر طرف جہاں مشکل ہے, جہاں صورتحال فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے, آپ کو فرنٹ لائن پہ ملے گی. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور بخاری صاحب صرف آن گراؤنڈ ہی نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں ہم خبر پڑے تھے کہ فائنینشلی بھی فوج ہیلپ کر رہی ہے. فوجیوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی 1 دن کی سیلری فلڈ ریلیف میں دیں گے. ایون کیبنٹ اور پرائم منسٹر نے بھی 1 مہینے کی سیلری کی بات کی تھی. لیکن بخاری صاحب باقی ہمارے اراکین اسمبلی, ہماری سول بیوروکریسی, کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ٹورڈز پاکستان؟ انتظار کر رہے ہوں گے نا ابھی کہ اور کتنا چندہ اکٹھا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ آئیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے بالکل آپ کا, میں اس پہ زیادہ مطلب میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے. یہ بیٹھے کیسے ہیں اسمبلیوں کے اندر, ان کو اپنے اپنے علاقوں میں جانا چاہیے, ان کو اپنے اپنی جگہ کے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو گائیڈ اور لیڈ کرنا چاہیے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے کیسے ہیں. فوجیوں کا بھی دل بڑا چاہتا ہوگا ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کو. So they should come out, they should reach out to their people, they should go back to their constituencies. وہاں جا کے پوچھے لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. بالکل. تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی پھر الیکشن پہ نکلتا ہوتا ہے. اس پر کسی وقت بعد میں بات کریں گے. اچھا جی, اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک کے اندر سیلاب کے حوالے سے وہ بہت بری ہے. بخاری صاحب جو ہماری ساری سچویشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ہماری اپنی مس مینجمنٹ اینڈ لیک آف پراپر پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن کا کتنا بڑا رول ہے؟ بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. دیکھیے یہ جو پیس ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا مقصد آنے والے خطرات سے نمٹنے کی اسٹریٹجیز بنانا اور پریکاشنری میئر لینا ہوتا ہے. جی ہمیں تو ابھی بتایا گیا ہے کہ جی چائنا کے پاس ایک ایسا ایکوپمنٹ ہے کہ وہ 12 مہینے پہلے بتا دیتا ہے جو بھی نیچرل آفات آنے والی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم نے بنا لیا ہے. بھائی بنا لیا تو اس کا استعمال کیا ہے؟ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یہ سارا جو ہے نا, یہ میٹافز والے لوگ کچھ تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں. یہ میں چاہوں گا کہ یہ جو پیج 1 کے اوپر ہی نیچے جو سیلابی صورتحال ہے, یہ اگر آپ بتا دیں کہ 24 گھنٹے میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہوگا, اس سے آگے جسٹر شادرہ اور ہیڈ بلو کی سے انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزرے گا. بھپریت دریائے ستلج نے قصور کے متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع کر دیا ہے. بخاری صاحب یہ ساری سچویشن جس طرح سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں, پانی اتنا چھوڑا گیا اور یہ سارا پانی ضائع ہو جائے گا, سمندروں کی نظر ہو جائے گا. ہم نے صحیح ٹائم پر واٹر ریزروائرز کیوں نہیں بنائے, ڈیمز بنانا. اب بھی اگر اس کی طرف ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ دھیان نہ دے تو اس سے بڑی ہماری نااہلی کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اب آپ نے ایک اور اہم سمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہمارے پاس سے 3 دریا چھینے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم پر بھارت کا یہ الزام تھا انڈس بیسن ٹریٹی کے وقت کہ پانی جتنا بھی ہے پاکستان میں سوائے ریور انڈس کے ایک ریزروائر کے, باقی پانی سٹور کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ سارا پانی سمندر میں ہو کے ضائع چلا جاتا ہے. آج میں نے کہا تھا اپنے پروڈیوسر سے ربی سے کہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹا نکال دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیمز بننے سے کھربوں روپے مالیت کا پانی سمندر برد ہو گیا ہے. کچھ 1 اپریل سے اب تک 1 کروڑ 18 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جا چکا ہے اور 1 ملین فٹ ایکڑ پانی کی اکنامک ویلیو $1 ارب ہے. ذرا تصور کیجئے کتنے بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. جی ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ جو ہے, مجموعی ذخیرہ 1 کروڑ 16 لاکھ فٹ ہے. تو جتنا پانی ضائع ہو رہا ہے, یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری دولت جو ہے, ہماری جو ویلتھ ہے وہ سمندر برد ہو رہی ہے. بخاری صاحب ڈیمز بنائے کیوں نہیں جا رہے؟ کیا لیک آف پولیٹیکل ول ہے, کرپشن ہے, یا فنڈز نہیں ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہیں تو میں یہاں ماتم کرنا شروع کر دوں ان تمام پولیٹیکل فورسز کا جنہوں نے سازش کے تحت ڈیم نہیں بننے دیے. کالا باغ ڈیم اس کی بدترین مثال ہے. کالا باغ ڈیم اتنا وائبل پروجیکٹ تھا, اس کو جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ڈیم سے متعلق تھی, جتنے اس کے ڈونر تھے, ورلڈ بینک, ADB وغیرہ سب, ان کا اٹس دا موسٹ وائبل پروجیکٹ ان دا ورلڈ. لیکن ہمارے وہ جو, میں تو اب ان کو سیاسی گماشتے تک کہنے کے لیے تیار ہوں, انہوں نے پاکستان کا مفاد قربان کر کے ہندوستان کے ہاتھ مضبوط کیے اور 3 دریا ہم سے آرام سے چھین لیے گئے. تو یہ ڈیم نہ بننے کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے, یہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اب بھی جو ڈیمز بن رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر مخالفت کے اوپر جاتے تو آپ کے پاس نہ تربیلا ہونا تھا نہ منگلہ ہونا تھا. یہ دونوں ڈیم تھینکس ٹو ایوب خان کہ اس کے دور میں بنے, لوگوں نے کہا ہماری لاشوں پر بنیں گے, اس نے کہا اوکے کم.
پھر لاشیں گرائیں گے ہم، کیونکہ یہ نیشنل امپورٹنس اور نیشنل سگنیفیکینس کے لینڈ مارک منصوبے ہیں. ذرا سوچئے کہ وہ ڈیمز بھی نہ ہوتے تو آج کیا اگر حال نہ ہوتا. ہوتے تو ہم کہاں کھڑے تھے. بالکل صحیح سمت میں آپ کا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے اب بھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بادشاہ ڈیم بن کے نہیں دے رہا، 3 حکومتیں بدل چکی ہیں. وہ بھائی ان کے اوپر تو ٹاپ پرائرٹی بیسس کے اوپر کام ہونا چاہیے. جی چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بنائیں آپ، لیکن یہ سیلاب گزر جائے آپ دیکھیے گا اس کی بازگشت Nobody will talk about it. جی بخاری صاحب، ایک دن آپ پروگرام میں، ہم اسی پہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے، آپ نے بات کی تھی کہ پانی اپنا راستہ اور اپنی جگہ واپس ریکور کرتا ہے، لے کے رہتا ہے. تو بخاری صاحب یہ جو سوسائٹیز ہم نے دریا کے راستے میں بنا دی ہیں، یہ تجاوزات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا بھی تو شاید ہماری سول مینجمنٹ کا کام تھا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو صورتحال اور ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے گی. پنڈی اسلام آباد ٹوئن سٹیز کے بیچ میں ایک نالا لئی ہوتا تھا جی جو بارشوں میں بھپر جاتا تھا. ڈاؤن سٹریم جو لوگ نشیبی علاقوں میں رہتے تھے ان میں تھوڑی بہت کبھی کبھی کیجلٹیز ہو جاتی تھی، کبھی گھروں کو نقصان پہنچ جاتا تھا. لیکن نئی کالونیز کے بننے نے اس دفعہ اسلام آباد پنڈی کا وہ بینڈ بجایا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کاریں اور جیپیں اور ویگنز وہ کس طرح ماچس کی تیلیوں کی طرح سے اڑ کے ان 2 دریاؤں میں بہ گئی ہیں جن میں مشکل کبھی پانی آتا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک ہم ایڈوانس پلاننگ نہیں کریں گے، جب تک ہم شہروں کو تمام تر ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ ایکسپینڈ نہیں کرنے دیں گے، ان کو اجازت دیتے جائیں گے آنکھیں بند کر کے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دس از انڈینائبل فیکٹ آف لائف کہ پانی اپنا راستہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اور جس نے کسی نے ریزسٹ کیا ہے اس نے بار بار پانی کے ہاتھوں تباہی کھائی ہے. سوات کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، بنیر کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، شانگلہ کا حال آپ کے سامنے ہے. نیم دا پلیسز. تو یہ تو ہوگا. اگر آپ نیچر کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو نیچر کی اپنی جو کلیمٹیز ہیں وہ بھگتنی پڑیں گی. لیکن بخاری صاحب ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ دکھی کرتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے جب ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہماری عوام وہ اتنی مصیبتوں سے گزر رہی ہے، ہمارے جو لیڈرشپ ہے، ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں سیاست کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ابھی بھی جاری ہیں. خیبر پختونخوا والے کہہ رہے ہیں ہم تو اہلیت میں بہتر ہیں، وفاق صوبوں سے جو ہے وہ ان کو بلیم کر رہا ہے، صوبے آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. وٹ از دس؟ وہ ایک آیت ہے، اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا ہے کہ when we wish to destroy nations we appoint stooges as their rulers. جب ہم قوموں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ہم مسخرے ان پر حکمران کر دیتے ہیں. اب میں اس وقت کے حکمرانوں کے اوپر تو تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری رولنگ ایلیٹ کی ہوتی ہے کہ وہ پیس ڈیز میں، پیس ٹائم میں ایسے کام سرعت کے ساتھ کریں، برق رفتاری کے ساتھ کریں جس سے قوم کا جانی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں کہ ہمارے اس سیلاب میں 800 اموات ہوئی ہیں، وہ آپ کی طرف حیرت سے دیکھے گا. بالکل. کتنے خوفناک فلڈز آئے ہیں باہر، سونامی آئے ہیں، اتنا ڈسٹور تو اس میں نہیں تھا. ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز میں الرٹ جاری ہو گیا، لاہور جو کہ کیپٹل ہے پنجاب کا، سندھ میں کراچی ڈوبا رہا. ایبسولوٹلی یہاں بھی وہی حال ہے. آپ دیکھیے جو سب سے زیادہ خطرہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں 11 نیو سوسائٹیز جو ہیں وہ راوی کے کنارے ہیں جن میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے. آئے گا تو بات کی بات ہے. جی اس کے بعد بھی بخاری صاحب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اہلیت میں پنجاب سے بہت بہتر ہیں. یہ ان کی اہلیت جو ہے وہ ذرا میں تھوڑا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. اگر تو بیڈ گورننس اہلیت ہے تو یس وہ بہت آگے ہیں. اگر کرپشن اہلیت ہے یس اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بہت آگے ہیں. اگر آپس میں گروہی سیاست کرائٹیرین ہے تو بہت آگے ہیں. پرفارمنس بتائیں مجھے کیا ہے. ایک لینڈ مارک منصوبہ انہوں نے لگایا تھا BRT جو ان کا یہ جس کو لاہور میں جنگلہ بس کہتے تھے، اس کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ ADB کے حوالے سے دنیا بھر میں پہنچی ہوئی ہیں. اگر احتساب کرنے کا وقت آئے تو احتسابی ادارے تک بند کر دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے مارنا اور بے تکی چھوڑنا اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ زبان کی جو کمائی ہے وہ کھا رہے ہیں سیف بھائی. جی بخاری صاحب ایک اور ایشو ہے کہ کلائمیٹ، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم پر کوئی بھی ایشو اتنا سنگین نہیں ہے جتنا کلائمیٹ چینج ہے، کیونکہ نہ تو دہشت گردی سے اتنی تباہی ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی اور مسئلے سے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت ہی کنسرننگ ہو گیا ہے. تو بخاری صاحب ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان اس میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کرتا جتنا زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو جو کنٹریز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے آگے یہ ایشو انٹرنیشنل کمیونٹی میں رکھنا کتنا؟ دیکھیے ہم نے یہ ایشو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اٹھایا ہوا ہے، ہم نے یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کی بات کی ہے. ہم 2% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں دنیا کی یہ جو یعنی کیا ہے یہ
जो यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें 2% कंट्रीब्यूशन है और इफेक्ट हम पर पता नहीं कितने 100% मोस्ट है सर, दी ठीक मोस्ट है। है इसके बारे में आवाज़ उठाई गई है। ये काम है अब इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज का। जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने थोड़ी सी सिंबॉलिक थोड़ी सी एड का ऐलान किया है, लेकिन दैट इज़ पीनट्स, यस। क्योंकि जितना डैमेज हुआ है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी हुकूमत डिटर्मिन है कि हम उनको कंपनसेट करेंगे। और सिंध गवर्नमेंट ने तो रवाज बनाया है, आदत डाली है कि वो जहाँ जो घर तबाह हुए हैं उनको घर बना के देते हैं। जी। मेरे ख्याल से दैट इज़ द राइट अप्रोच। और बुखारी साहब, ये कंट्रीज जो बजट क्लाइमेट चेंज के हवाले से पास करती हैं, वो भी सारा उसका मेजर शेयर अपने पास ही रखती हैं। नीचे जो कंट्रीज इफेक्ट हो रही है उन तक ट्रिकल डाउन नहीं किया असल जाता। में ये है वो मामला जो इंटरनेशनल फोरम्स पर उठा के इन हुकूमतों को मजबूर करना है, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग की वो सबसे 8 बड़े मुल्क जो हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। 80% ऑफ द पोल्यूशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ 8 कंट्रीज, जी। और हम सारे कीमत चुका रहे हैं उसकी। बिल्कुल। तो ये जी, इशू बुखारी साहब। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।